वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर मुब्तदा ख़बर का पार्ट 1 वीडियो जो है, जो इल्म नहव का 11 नंबर जो सबक है, अगर उसको आपने नहीं पढ़ा है तो ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आपने नहीं देखा तो पहले 11 नंबर का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये इस वीडियो को देखिएगा। कि जैसे कि पहले बात हुई थी, मुब्तदा और ख़बर के कुछ कवायद होते हैं। सबसे पहले बात हुई थी कि मुब्तदा और ख़बर दोनों हमेशा मरफू होते हैं। उसके बारे में भी क्या बोलते हैं, उसके एग्ज़ाम्पल्स हो चुका था। दूसरा कायदा था कि मुब्तदा पहले और ख़बर बाद में आती है, उसके बारे में भी एग्ज़ाम्पल के बारे में बता दिया गया था। तीसरी बात थी कि मुब्तदा आम तौर पर मारिफा और ख़बर आम तौर पर नकरा होती है, इसके बारे में भी बात हो चुकी थी। इसी तरह ख़बर मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद तस्निया जमा होने में मुब्तदा के मुताबिक होती है। मसलन अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर मुज़क्कर होगी, और मुब्तदा जमा है तो ख़बर भी जमा होगी। इसके बारे में भी एग्ज़ाम्पल दे के समझा दिया गया था, ठीक है। इसी तरह मुब्तदा अगर किसी गैर आकिल की जमा हो तो ख़बर उमूमन वाहिद मुअन्नस लाई जाती है। गैर आकिल की जमा हो अगर मुब्तदा तो ख़बर वाहिद मुअन्नस लाई जाती है, या जमा मुअन्नस भी ला सकते। इसके बारे में भी जो है कल बात हो चुकी थी। रह गई थी एक कायदा जिसके एग्जांपल नहीं दिया गया था कि मुब्तदा मुफरद भी हो सकता है और मुरक्कब नाकिस यानी तौसीफ़ी या इजाफ़ी भी। इसी तरह ख़बर मुफरद भी आती है और मुरक्कब नाकिस भी, ठीक है। तो शिबह जुमला या जुमला की शक्ल में आ सकती है। तो इसके एग्जांपल्स बाकी था, उसके बारे में बता देते हैं कि मुब्तदा क्या हो। मुब्तदा मुरक्कब तौसीफ़ी और तरकीबी इजाफ़ी की सूरत में हो। मुब्तदा क्या हो, मुरक्कब इजाफ़ी या मुरक्कब तौसीफ़ी की सूरत में हो, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम्पल सीधे दे सकते हैं। जैसे मान लो कि मुरक्कब तौसीफ़ी की शक्ल में हो, मुब्तदा मुरक्कब तौसीफ़ी की शक्ल में, मुब्तदा मुरक्कब तौसीफ़ी की शक्ल में जैसे अत्तिलमीज़ुल मुज्तहिदु नाजिहुन। अत्तिलमीज़ु अल मुज्तहिदु, तो ये हो गया अत्तिलमीज़ुल मुज्तहिदु नाजिहुन। तो क्या कहा कि मुब्तदा मुरक्कब तौसीफ़ी की शक्ल में। तो देखो अत्तिलमीज़ु अल मुज्तहिदु, अत्तिलमीज़ु अल मुज्तहिदु, ठीक है, ये जाल है। तो ये दोनों मिलकर एक मुफरद बन रहा है। कैसे? क्योंकि अत्तिलमीज़ु का माना होता है तालिब इल्म, स्टूडेंट, मेहनती तालिब इल्म, विद्यार्थी जिसको बोलते हैं तालिब इल्म, ठीक है, मेहनती तालिब इल्म कामयाब है। अत्तिलमीज़ुल मुज्तहिदु, तो कैसे ये मौसूफ सिफत है। देखो अत्तिलमीज़ु पर सब उसके 4 शर्तें थीं। तो अत्तिलमीज़ु क्या हो, सबसे पहले मारिफा हो अगर, तो देखो ये मारिफा अलिफ लाम लगा हुआ है, तो उसकी सिफत भी क्या लाएंगे, मारिफा लेकर आएंगे। एक मुताबिक तो हुई। दूसरा ये कि ये वाहिद तस्निया जमा में से कोई एक हो, तो ये वाहिद है अत्तिलमीज़ु एक तालिब इल्म, तो ये भी इसको वाहिद लेकर आए हैं। इसी तरह ये मुज़क्कर है, ठीक है, ये क्या है, मुज़क्कर है। तो इसके बारे में बात हो गई थी कि अगर ये मुज़क्कर होगा तो सिफत भी उसकी क्या बोलते हैं, मुज़क्कर लेके आएंगे। समझ में आ रहा है। अगर जो है रफ़ा नसब ज़रूर से अगर मरफू है मौसूफ सिफत, तो देखो मरफू है, इस पर पेश है, तो इस पर भी क्या लाए हैं, पेश लेके आए हैं रफ़ा की हालत में। तो चारों मुताबिकत पाए जाने की वजह से ये क्या हो गया, ये पूरा मिलकर बन गया मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत, फिर ये मौसूफ सिफत मिल करके हो गया मुब्तदा, और ये हो गई इन दोनों की, मतलब ये मौसूफ सिफत का जो मुब्तदा बन रहा है ये हो गई इसकी खबर, एक अकेला, ठीक है, ये हो गई खबर।
تو دیکھو یہ موصوف صفت کی شکل میں آیا کہ محنتی طالب علم، اگر یہ ہٹا دیتے ہیں تو یہ پورا اس کا ترجمہ ہوگا محنتی طالب علم۔ مرکب توصیفی ہے جس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، محنتی طالب علم۔ کیا محنتی طالب علم؟ آگے بات سمجھنے کے لیے لوگوں کو انتظار رہے گا کہ آگے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو یہ مل کر یہ ہو گیا موصوف صفت۔ اب اس کو آگے لگا دیں گے ناجحٌ، محنتی طالب علم کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پوری بات سمجھ میں آ گئی، تو جہاں پوری بات یہ ہے لگ جاتا ہے نا، تو وہاں یہ پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اکثر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہے لگ گیا ہے، اور دیکھ لو یہ پوری بات مبتدا خبر کی ہو گئی، تو گویا کہ یہ مبتدا مرکب توصیفی کی شکل میں ہے اور خبر اکیلا مفرد آئی ہوئی ہے۔ دوسرا اگزامپل کیا دے سکتے ہیں؟ جیسے مرکب توصیفی ہوا، اب مرکب اضافی ہوگا۔ مان لو کہ مبتدا مرکب اضافی ہو، مبتدا، ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا مرکب اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ کی شکل میں ہو۔ مبتدا مرکب اضافی مطلب مضاف مضاف الیہ ہو اور پھر اس کی خبر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں لکھا ہے فرید کے ماموں ڈاکٹر ہیں۔ فرید کے ماموں، میں نے کہا تھا کہ جس جملے کے بیچ میں ہندی یا اردو یا جو ہے مطلب اس کے شکل میں بیچ میں کا کی کے آتا ہے، مطلب وہ ہندی اردو ہے تو وہی نہ سمجھیں گے، تو کا کی آتا ہے جس وہ سمجھ لو کہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے۔ تو فرید سب سے پہلے لے کے آئیں گے، اور مبتدا خبر کے بارے میں بات ہو گئی تھی کہ جیسا اردو ہوگا ویسا ہی جو پہلے آئے گا عربی میں اس کو بھی پہلے لائیں گے۔ تو فرید کے ماموں ہیں تو سب سے پہلے فرید کے ماموں کو کیا لائیں گے؟ فرید کے ماموں۔ تو مضاف مضاف الیہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کو مضاف بنا دیتے ہیں عربک میں۔ اب ماموں ہے تو لے کے آئیں گے خالو، خالون کے بنا آتا ہے ماموں، ٹھیک ہے۔ تو خالول فریدی، اب یہ نام ہے، اس کے آگے الف لام نہیں لگنا چاہیے، لیکن کسی کسی نام پر جو ہے لگتا ہے۔ یہ میرا نام ہے فرید، خال الفریدی، خال الفریدی، فرید کے ماموں، فرید کے ماموں، فرید کے ماموں۔ دیکھو مضاف مضاف الیہ ہو گیا، مضاف مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ، سمجھ آیا؟ اب یہ مضاف مضاف الیہ بن کے یہ ہو گیا مبتدا، یہ دونوں مل کر کیا ہو گیا؟ مبتدا بن گیا، کیونکہ ابتدا میں آیا ہے۔ فرید کے ماموں کیا ہیں؟ ڈاکٹر ہیں، تو کہیں گے طبیبن، طبیبن۔ تو دیکھو خال الفریدی، فرید کے ماموں، یہ دونوں مل کر کیا ہو گئے؟ مبتدا بن گئے، اور اس کے آگے یہ دونوں کے مل کر اس کی خبر آ رہی ہے، کیا ہے؟ طبیبن، ڈاکٹر ہیں، سمجھ آیا؟ تو اب یہ ہو گئی کہ مرکب، مبتدا تو ایک تو مفرد آتا ہی تھا، مبتدا مرکب بھی آ سکتا ہے، وہ بھی اضافی اور توصیفی کی شکل میں۔ تو یہ بات ہوگی توصیفی یعنی موصوف صفت کی شکل میں مبتدا بن کے آ گیا، اور اضافی کی شکل میں مبتدا بن کے آ گیا، مطلب مضاف مضاف الیہ کی شکل میں فرید کے ماموں، یہ دونوں مل کر مبتدا بن گیا، اور یہ ہو گئی اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ جیسے مبتدا مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کی شکل، اسی طرح مبتدا مفرد ہو سکتا ہے اور خبر مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کی شکل میں، الٹا۔ پہلے ابھی جو ہے یہ دونوں میں کیا ہے؟ خبر اکیلا ہے، مفرد ہے، مفرد آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مفرد آ رہی ہے نا، مرکب کی شکل میں نہیں ہے۔ لیکن اب بات ہوگی کہ واحد ہوگا، مطلب مفرد ہوگا مبتدا، اور اس کی خبر ہوگی مرکب کی شکل میں، یا مرکب توصیفی یا اضافی کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب دوسرا یہ ہے کہ پہلے تھا مبتدا مرکب اضافی یا مرکب توصیفی کی صورت میں ہو، اب ہے خبر مرکب توصیفی یا مرکب اضافی کی شکل میں ہو۔ تو جیسے اگزامپل کے طور پر اقبال شاعر اسلامی، اقبال شاعر اسلامی۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ اقبال کے بعد یہ دیکھو کوما دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقبال علامہ اقبال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقبال یہ ہو گیا مبتدا، اور یہ شاعر اسلامی یہ مرکب توصیفی ہے، موصوف صفت ہے۔ کیوں مرکب توصیفی ہے؟ کیونکہ دیکھو مرکب توصیفی چار مطابقت دیکھنا ہے، چار پائی جا رہی ہے تو سمجھ لو مرکب توصیفی ہے۔ شاعر یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو یہ بھی اس کی جو ہے آگے خبر بھی کیا آ رہی ہے اس کی، صفت بھی کیا ہے؟ نکرہ کی شکل میں ہے۔ اگر یہ مرفوع ہے تو صفت بھی اس کو کیا لے آئیں گے؟ مرفوع کی شکل میں لائیں گے، یا منصوب ہے۔ دیکھو یہاں پہ کیا ہے؟
یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے۔ شاعر ایک شاعر کے بارے میں واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے۔ تو گویا کہ جب 4 چیزیں پائی گئی تو یہ ہو گئی موصوف صفت۔ یہ کیا ہے؟ موصوف صفت۔ موصوف صفت، موصوف صفت، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو یہ ہو گیا پورا مبتدا، اقبال شاعر اسلامی موصوف صفت دونوں مل کر کیا ہے؟ یہ خبر ہو گئی اس کی، کیونکہ اسلامی شاعر یہ بتایا جا رہا ہے کس کے بارے میں؟ علامہ اقبال کے بارے میں، تو گویا کہ خبر دی جا رہی ہے اقبال کے بارے میں، تو کہہ رہے ہیں کہ اقبال یہ مبتدا ہو گیا اور یہ موصوف صفت مل کر کے یہ خبر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو کہیں گے اقبال اسلامی شاعر ہیں، اقبال اسلامی شاعر ہیں، یہ مرکب توصیفی کی شکل میں۔ دوسرا، خبر مرکب اضافی کی شکل میں ہو، مطلب خبر اس کے کیا ہو؟ مبتدا تو واحد ہو، اکیلا ہو، مفرد ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کی خبر مرکب توصیفی یا اضافی کی، جیسے یہاں پہ خبر مرکب اضافی کی شکل میں، خبر مرکب اضافی کی شکل میں ہو، جیسے القرآن کتاب اللہ، ٹھیک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب دیکھو القرآن یہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مبتدا، کیونکہ وہ اسٹارٹنگ میں آیا ہے مبتدا، ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہو گیا۔ اب یہاں یہ ہو گئی خبر، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، میں نے کہا تھا کا کی کے بیچ میں آوے ترجمے میں تو کیا ہو جائے گا؟ مضاف مضاف الیہ کی شکل میں۔ اور دیکھو کہا تھا کہ مضاف کے شروع میں کیا نہیں لگتا ہے؟ الف لام نہیں لگتا ہے، الف لام نہیں لگتا ہے۔ اور اسی طرح کیا بولتے ہیں، مضاف الیہ کے لاسٹ میں، ٹھیک ہے، ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مجرور ہوتا ہے، مطلب جر کسرہ زیر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لو کتاب اللہ، القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ اس کی خبر ہو گئی، یہ القرآن مبتدا ہے، اس کی کیا ہو گئی؟ خبر ہو گئی۔ تو قرآن یہ مبتدا ہے لیکن اس کی خبر مرکب کی شکل میں، مرکب اضافی کی شکل میں آ رہا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آئی ہوپ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں کہ مبتدا خبر اور موصوف صفت دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ موصوف مضاف مضاف الیہ تو الگ ہے پورا، کیونکہ ایک پر جو ہے پیش آتا ہے تو دوسرے پر کیا آتا ہے؟ زیر آتا ہے، لیکن یہ زیادہ چانس ہے کہ مرکب توصیفی اور اس کے، کیونکہ دونوں تھوڑا سا ڈفرینس کے ساتھ آتا ہے، اس لیے مرکب توصیفی میں فرق کیا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی، ویڈیو اصل میں اسی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ مبتدا خبر اور موصوف صفت میں فرق کیا ہے، ڈفرینس بٹوین مرکب توصیفی اینڈ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، ڈفرینس بٹوین مبتدا خبر اینڈ موصوف صفت، مبتدا اور خبر اور موصوف صفت میں ڈفرینس کیا ہے، اس کے بنانے کے اس کے قواعد کیا ہیں، کیونکہ دونوں تھوڑا سا ملتا جلتا آتا ہے۔ تو دیکھو سب سے پہلے یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا ہے، الاقلام سمیت، تو کیا ڈفرینس ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ موصوف صفت، یہاں لکھا ہے دیکھیے، موصوف صفت اور مبتدا خبر میں ظاہری فرق اس قدر ہے کہ مبتدا معرفہ ہوا کرتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیا کہا؟ وہ مبتدا معرفہ ہوا کرتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ یہاں پہ جملہ یہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایگزامپل، الاقلام سمینۃ، مبتدا کیا ہوتی ہے؟ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، تو دیکھو معرفہ کی شکل کیا ہے؟ یہ الف لام اس کے شروع میں لگا ہوا ہے، اقلام تھا تو کیا کہہ دیا؟ الاقلام، اور خبر کیا آتی ہے؟ نکرہ آتی ہے، تو دیکھو یہ جو ہے اس کی خبر نکرہ ہے، نکرہ کی پہچان کیا ہے؟ اس کے لاسٹ میں تنوین ہے، تنوین کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے قلم قیمتی ہے، پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور وہی جو ہے موصوف صفت میں فرق کیا ہے مرکب توصیفی میں؟ دونوں ہی معرفہ یا دونوں ہی نکرہ ہوتے ہیں، مطلب موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے کہ موصوف
معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کیا ہے، موصوف صفت میں یہ ظاہری فرق ہے، ٹھیک ہے، موصوف صفت ہے۔ ظاہری فرق کے علاوہ معنوی فرق یہ ہے کہ پہلا مرکب تام یعنی جملے مفیدہ ہے، اور دوسرا مرکب ناقص یا جملے غیر مفیدہ ہے جس سے کوئی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو ہو گیا کہ مرکب مفیدہ ہے، یہ مرکب تام ہے کیونکہ یہ مبتدا خبر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ الاقلام الثمینۃ، قیمتی قلم۔ تو مرکب توصیفی کے بارے میں کیا بتائے تھے کہ مرکب توصیفی یا تو دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے۔ کیسے؟ تو دیکھو دونوں معرفہ ہیں یہاں پہ، وہ یہی چیز ہے، لیکن یہاں پہ لکھنے کے بعد کیا کیا ہے، اس کو دونوں کو معرفہ بنا دیا۔ تو کیوں؟ اب معرفہ الف لام شروع میں لگا ہوا ہے، یہ الف لام شروع میں لگا ہوا ہے موصوف میں۔ تو اسی طرح سمینتن میں جو یہاں پہ نہیں تھا، یہاں پہ الف لام نہیں تھا، لیکن یہاں پہ کیا کر دیا ہے، موصوف کو دیکھتے ہوئے اس کے شروع میں بھی السمینۃ کر دیا، السمینۃ، ٹھیک ہے، الف لام لگا دیا۔ تو دونوں میں جب الف لام لگ جائے گا تو یہ ہو جائے گا موصوف صفت جو کہ مرکب ناقص ہے، اس کا ترجمہ ہوگا قیمتی قلم۔ کیا ہوگا؟ قیمتی قلم۔ اب پوری بات یہاں ادھوری نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب پوری بات یہاں پہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ یہ ادھورا سینٹینس ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، پھر وہ یہ بنانا پڑتا ہے، مبتدا خبر بنانا پڑتا ہے، یا دونوں معرفہ ہے یا دونوں نکرہ ہو سکتا ہے، تو کہہ دیں گے اقلام، اقلام، ٹھیک ہے، سمینتن، اقلام سمینتن، اس کا معنی بھی وہی ہوگا، قیمتی قلم، قیمتی قلم۔ تو دیکھو یہ موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں معرفہ ہوگا یا دونوں نکرہ ہوگا۔ تو دیکھو دونوں معرفہ تھا تو الف لام لگا، دونوں کو نکرہ لانا تھا تو کیا کر دیا، الف لام ہٹا دیا، اس کے شروع میں الف لام ہٹا دیا، الف لام ہٹ گیا تو نکرہ ہو گیا۔ کیا اس کی پہچان ہے، اس کے لاسٹ میں تنوین لگ گیا، دو پیش، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دو پیش ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا، یہ دونوں کو دونوں نکرہ ہے، قیمتی قلم۔ اگر اسی کو مبتدا اگر بنانا ہوگا، اگر مبتدا خبر اس کو بنانا ہوگا، کیا کر دیں گے، اس مبتدا کو الف لام لگا دیں گے اور یہ تنوین ہٹا دیں گے، اور اس کو سیم ٹو سیم ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ تو جیسے یہاں پہ چھوڑا ہے، یہاں پہ مبتدا بنانے کے لیے الف لام لگا دیا اور یہاں پہ نکرہ لا دیا کیونکہ خبر ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو گویا کہ کیا فرق ہے، جملہ اسمیہ یعنی مبتدا خبر اور مرکب توصیفی میں معمولی سا فرق ہے، جس کے بنا پر ان کے درمیان امتیاز کرنے میں، فرق کرنے میں، ڈیفرنس کرنے میں بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں فرق یہ ہے کہ مبتدا خبر کا مجموعہ مرکب تام ہوتا ہے، یہ مبتدا خبر کا یہ مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، مبتدا خبر مل کر یہ کیا ہوتا ہے، مرکب تام ہوتا ہے، جس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، قلم قیمتی ہے۔ اب یہاں کوئی بات باقی نہیں رہتی، سب سمجھ میں آ گیا اچھے سے۔ لیکن جبکہ موصوف صفت کا مجموعہ مرکب ناقص ہوتا ہے، یہ موصوف صفت ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ہے موصوف صفت۔ اور موصوف صفت کیا ہوتا ہے، مرکب ناقص ہوتا ہے، جس سے بات کیا ہوتی ہے، ادھوری رہتی ہے، انکمپلیٹ ہوتا ہے، جس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب دونوں میں ظاہری فرق کیا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور خبر کیا ہوتا ہے، نکرہ۔ خبر کیا ہوتی ہے، نکرہ، یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ اکثر، تو یہ کیا ہوتا ہے، مبتدا خبر۔ اور موصوف صفت دونوں جو ہے برابر ہوتے ہیں، یکساں ہوتے ہیں۔ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی اس کے کیا لاتے ہیں، معرفہ، یعنی الف لام لے کے آتے ہیں یا نام لے کے آتے ہیں، جو بھی لے کے آنا ہو، لیکن الف لام لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو صفت بھی کیا ہوگی، معرفہ لے کے آ دیے۔ اور موصوف اگر نکرہ ہے، اور نکرہ کی پہچان ہے یہ تنوین، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام نہیں لگا ہے، ٹھیک ہے۔ موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی، تنوین لگا ہوا ہے یہاں پہ، صفت بھی نکرہ، قیمتی قلم، اور یہ بات ادھوری رہتی ہے۔ تو یہ ڈفرینس ہے تھوڑا سا، اس کو تھوڑا دھیان سے پڑھیں اور انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تھینک یو سو مچ۔